सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर साहब ने नवंबर 2022 में अपना ओहदा संभाला। तब से लेकर अब तक वो यूएई, सऊदी अरेबिया, यूके और अब चीन के दौरे पर गए हैं। ये चौथा मुल्क है जिसका उन्होंने दौरा किया है पिछले 3-4 महीनों के अंदर। आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि ये दौरा, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, खास तौर पे एक ऐसे वक्त में कि जब एक तरफ भारत और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों तरफ से आई बॉल टू आई बॉल हैं दोनों मुल्कों की जो फौजें हैं। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान को लेके यूनाइटेड नेशंस ने एक अहम कॉन्फ्रेंस कतर के अंदर होल्ड की है जिसमें तालिबान को नहीं बुलाया गया है। तो इससे पहले कि हम इन तमाम मौज़ूआत पे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आएँ सबसे पहले हम खैर मकदम करते हैं हमारे मेहमान हामिद बशानी साहब का। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू जनाब। बशानी साहब, हमें ये बताएं कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ अपना ओहदा संभालने के बाद में कुछ ऐसी चुनिंदा कंट्रीज़ हैं जहां पर जाते हैं, अमेरिका हो, चीन, यूएई, सऊदी अरेबिया। चीन का जो उनका दौरा होता है, उसे लेके पूरी दुनिया के अंदर नज़रें होती हैं कि वहां से क्या कुछ निकल कर आएगा। इससे पहले कि हम और तमाम मौज़ूआत पर बात करें, हमें बताएं कि क्या अहमियत रखती है एक पाकिस्तान आर्मी के चीफ के लिए चीन का जो दौरा है वो। ये जनाब बड़ा एक तरह की रवायत आप यूं समझ लें कि पाकिस्तान में जिस तरह के एक हुकूमत इलेक्ट होने के बाद प्राइम मिनिस्टर दौरे पे जाता है, और स्पेसिफिकली जो ट्रेडिशन रही है वो सऊदी अरब के दौरे पे जाते हैं, ज़्यादातर सियासतदान जाते थे। और उसके पीछे दो चीज़ें होती थी कि आम आवाम को दिखाने के लिए, या कुछ अगर पॉलिटिशियन जो है वो स्पिरिचुअली कोई इंटरेस्टेड होते थे तो वो खाना काबा के नाम से उसकी जो रिलीजियस अहमियत है उससे इस्तेफादा करने के लिए। और प्लस जो है, चूँकि ट्रेडिशनली गुज़श्ता 20-30 सालों में सऊदी अरबिया जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंसर रहा है, तो इसलिए सबसे पहले हाज़िरी वहाँ दी जाती थी ताकि ये यहाँ से स्टार्ट किया जाए, उनको यकीन दिलाया जाए कि हम जनाब आपके साथ हैं, आपकी जो है वो और हमारे दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको बरकरार ही नहीं रखेंगे बल्कि मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, ताकि उनके दरमियान जो एक अंडरस्टैंडिंग है, और स्पेसिफिकली जो अंडरस्टैंडिंग है वो होती है फाइनेंसिंग की, वो बरकरार रहे। लेकिन अब चूँकि सऊदी अरबिया का रोल काफ़ी हद तक बदल गया है जिस तरह के रिसेंट उसमें तो उस हिसाब से अब जो है रीओरिएंटेशन ज़ाहिर है पाकिस्तान के जो रूलिंग एलीट है वो करती है। जहाँ तक आर्मी चीफ का ताल्लुक है तो इन मामलात में जैसा कि बार बार हमने देखा कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा आर्मी चीफ के दौरे को अहमियत दी जाती है और उसको ज़्यादा दिलचस्पी से देखा जाता है। उसकी वजह यह है कि इस तरह के जो मुल्क हैं वो आर्मी चीफ पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, और उनकी तरफ से जो भी कमिटमेंट होती है, वह कोई भी आर्मी चीफ हो, जो भी कमिटमेंट होती है उसको ज़्यादा जो है वो सीरियस तरीके से लिया जाता है उन मुल्कों में। अब आप देखें इस वक्त जो इन्होंने दौरे करने की बात की है, तो इन सब मुल्कों में कदर मुश्तरक क्या है? इन सब मुल्कों में कदर मुश्तरक ये है कि ये वो मुल्क हैं जिन्होंने रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान को जो है वो कुछ लोन देने पे रजामंदी जाहिर की, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक बहुत बड़ी सख्त किस्म की आप समझ लें कि बंद गली में फंस चुका था, जिसकी वजह से जाहिर है IMF उनको फाइनेंसिंग करने के लिए तैयार नहीं था, और IMF ने उनके लिए जो बाकायदा शराइत रखी उनमें ये भी थी कि आप जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और चीन वगैरह से जो है वो इस तरह की गारंटीज़ या लोन लें जिनको आप अपने जो है वो फॉरेन जो आपके रिजर्व्स हैं या जो आपकी बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर शो करें, जिसकी वजह से आपकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है
اور اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اس قابل ہو کہ ہم بھی آپ کو لینڈ کر سکیں. اب اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ سب سے جو ہے امپارٹنٹ ترین فیکٹر یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت پاکستان میں ہے اس کو کوئی بھی فارن پاور جو ہے وہ سیریسلی نہیں لے رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹرانزیشنل قسم کی حکومت ہے جو ایک خاص طریقے سے جو ہے وہ اقتدار میں آئی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے خلاف ایک سخت قسم کا ری ایکشن اور ایک سخت قسم کا پروٹیسٹ, بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک سخت قسم کا اٹیک ہو رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے, اور اس کی جو سٹیبلٹی ہے یا سرٹنیٹی ہے وہ ان کوشچن ہے. تو ایسے موقع کے لیے ظاہر ہے یہ جو لوننگ لینڈنگ ہوئی ہے پاکستان کو, اس میں جو ہے وہ ملٹری کمیونیکیشن بنیادی رول تھا. یہ الگ بات ہے کہ دورہ انہوں نے اپنے حساب سے رکھا ہے جو ان کو ان حکومتوں کو بھی اور آرمی چیف کو بھی کسی طریقے سے سیوٹ کرتا تھا, لیکن یہ پہلے جو کمیونیکیشن ہوئی ہے اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیں, جنرل باجوہ کی جو آخری سپیچ تھی جس میں کہ انہوں نے کلیئرلی یہ کہا کہ ہم لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ پیسے لے کے دیے باہر سے. اب جو پیسے لے کے دینے والی بات تھی وہ جنرل باجوہ نے اسی طرح جو ہے اس وقت سعودی عرب یا یو اے ای اور چین وغیرہ کے دورے کیے تھے, حالانکہ اس وقت ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی جس پہ اعتراض ڈیفینیٹلی یہ تھا کہ ریگنگ ہوئی ہے یا کوئی ریگولیرٹیز ہوئی ہیں الیکشن کے اندر, لیکن ظاہر ہے ایک پاپولر قسم کی اسٹرانگ قسم کی حکومت تھی. لیکن اگر اس کو خود ان ممالک کی طرف سے جن کو وہ دوست ممالک کہتے ہیں اس طرح کی کوئی ہوپ جو ہے وہ نہیں ہو سکی یا اس طرح کی اچیومنٹ نہیں ہو سکی, اور الٹیمیٹلی یہ فریضہ جو ہے وہ آرمی چیف نے سر انجام دیا, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو انٹرنیشنل فائنینسنگ کا جو نیٹ ورک ہے, جہاں جہاں سے ان کو پیسے ملتے ہیں, اس میں جو سب سے بڑا گارنٹر ہوتا ہے وہ خود پاکستان ملٹری چیف جو ہے وہ ہوتا ہے. اس کی پرسنل گارنٹی اور فوج کی جو گارنٹی ہے وہ دی جاتی ہے جس پہ کہ اس طرح کے ممالک جو ہے وہ ریلائی کرتے ہیں, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ملک ہیں خواہ یو اے ای ہو یا چائنا ہو, ان کے اندر جو سسٹم ہے وہ کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیموکریٹک یا اتنی اوپننس اس میں نہیں ہے جس طرح کے ویسٹرن ڈیموکریسیز کے اندر ہے, کہ جہاں پہ اگر کوئی کسی کو مل رہا ہے تو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ شخص اس شخص کو کیوں مل رہا ہے, اور یہ مل رہا ہے تو انہوں نے کیا باتیں کی. اس میں نوٹس بنائے جاتے ہیں, اس کو پبلک کیا جاتا ہے, اور اس میں جو ان کے عہدیدار ہوتے ہیں وہ پابند ہوتے ہیں کہ وہ اس چیزوں کو ڈسکلوز کریں. اگر کوئی نیشنل سیکرٹ ہے یا کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے تو وہ بھی ایک مدت کے بعد لوگوں کے سامنے آتی ہے. جبکہ یہ ملک جو ہیں چائنا ہو گیا یا یونائٹڈ عرب ایمریٹس وغیرہ, ان کو یہ خوف تو نہیں, تو انہوں نے پھر اس طرح کی جو ملاقاتیں کرنی ہوتی ہیں اس میں بہت سارے اسٹریٹجک ایشوز, اور وہ اس پہ بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ پاکستان کی جو حکومتوں کا آنا جانا ہے یا الیکٹڈ حکومتیں ہیں ان کا کتنا ایک ویٹ ہے, ان پہ کتنا ایک ریلائی کیا جا سکتا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ ایون کہ انٹرنل پالیٹکس تک جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہے. اس کو آپ دیکھیں پیچھے جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کے زمانے میں جو کمیونیکیشن لیک ہوتی رہی ہے مختلف قسم کی, اس میں اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں کہ اس طرح کے جو فارن ڈگنیٹریز ہیں اور اسپیسیفکلی جو پاکستان کو لینڈنگ کرتے ہیں وہ پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹس کو جو ہے وہ سیریس نہیں لیتے. اس لیے یہ پاکستان کی جو فوج کا بزنس ایز یوزول ہے, جس کا کہ باجوہ صاحب نے بھی اوپنلی جو ہے اظہار کیا ہے کہ دس از ون آف اوور اسکل ایکسپرٹیز, کہ جب آپ پھنستے ہیں مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم جا کے آپ کو پیسے لے کے دیتے ہیں. انہوں نے ایگزیکٹلی اسی طرح کے الفاظ میں جو ہے وہ یہ بات کی تھی. تو یہ جو ہے اس کی کوئی ظاہر ایکسیپشن نہیں ہے. ایک نیا آرمی چیف آیا ہے تو اس نے اپنے نئے ایک تو ہیلو آئے جو ہوتی ہے بہت ساری چیزوں پہ یہ ڈسکشن ٹو میک شیور دیٹ یو آر آن دا سیم پیج, اور فیوچر کی جو اسٹریٹجک یا جو بھی جیو پولیٹیکل معاملات ہیں ان پہ ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے بھی
اس طرح کے دورے کیے جاتے ہیں. لیکن جو اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے چین کا یہ دورہ، جس پہ آپ نے جو ہے انٹرو تو دیا ہے یا سوال کیا مجھے یاد نہیں، آپ نے انٹرو میں کہا. انٹرو میں کہا. ہاں جی، تو اس کا جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان دنیا کی جو کلاسیفیکیشن ہے کنٹریز کی، اس میں ایک ایسا ملک ہے جو چین کے انفلوئنس میں جس کو نمبر 1 ڈیپینڈنٹ کنٹری قرار دیا جاتا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ایون، اور ایشیا میں، اور ایون سینٹرل ایشیا میں جہاں چین جو ہے بہت ہیوی انفلوئنس ایکسرسائز کرتا ہے، اور ایسٹرن یورپ میں بھی کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو پاکستان کے کیلیبر پہ جا کے تو چین کے اوپر ڈیپینڈ کرے. اب چین کے اوپر کس طرح پاکستان ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ طریقے ہیں، جس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ملٹری ٹیکنالوجی ہے، جس کے حساب سے ظاہر ہے چین اور پاکستان کے درمیان گزشتہ کئی ڈیکیڈ سے ایک جو ہے انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے، پارٹنرشپ چل رہی ہے، جس میں وہ مل جل کے تو بہت سارے ہتھیار بنا رہے ہیں، ان کے مشترکہ پروجیکٹ ہیں آرمز پروڈیوس کرنے کے، یا ان کو ماڈیفائی کرنے کے، یا جدید ٹیکنالوجی کو پاکستان ملٹری کے اندر جو ہے انٹروڈیوس کرانے کے. تو اس حوالے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ جب سے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں ایک طرح کی سرد موری آئی ہے، اس کے بعد وہ کمپلیٹلی چین پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، اس حوالے سے کہ ان کی جو ماڈرنائزیشن ہے ملٹری کے اندر، اور جو انٹروڈکشن آف ٹیکنالوجی ہے، وہ اس پہ جو ہے 100% اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان ایک ڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن گیا ہے. اور اس حوالے سے پاکستان یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کے اکنامک بینیفٹس اس کو بہت زیادہ ملیں گے، چونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایسے میزائل بنانے کے قابل ہو گیا ہے چین کی مدد سے، جن کو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فلوٹ کرنے کے قابل ہے، یعنی جس کو اوپن مارکیٹ میں بیچ سکتا ہے. ابھی آپ دیکھیں یوکرین کے حوالے سے جو خبر آئی ہے، جس کی پاکستان نے تردید کی، لیکن اس خبر کے پیچھے جو حقیقت ہے کہ پاکستان کے پاس ایسے میسل سسٹم ہے جس کو اس طرح کی وارز میں خریدار مل سکتے ہیں، خواہ وہ یوکرین ہو یا روس ہو یا کوئی اور ملک ہو یا کوئی افریقن ملک ہو. ماضی میں اس طرح کی خبریں بھی آپ نے پڑھی ہوں گی کہ پاکستان نے اس طرح کے میزائل جو ہیں وہ کچھ افریقی ممالک کو بھی بیچے ہیں یا عرب ممالک کو بیچے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ بنیادی طور پہ 100% جو ہے وہ چائنیز اورینٹڈ ٹیکنالوجی ہے، اور ان کی سکل ہے جس کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں تو ماڈرنائزیشن آف ملٹری سے لے کے انٹروڈکشن آف ٹیکنالوجی تک، اور اس کے اوپر سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہے ان کی فائنینشیل سٹینڈنگ، کہ پاکستان جو ہے وہ کسی بھی وقت اگر بند گلی میں جاتا ہے فائنینشلی، جیسا کہ ابھی IMF کے حوالے سے گیا تھا، تو اس میں اس کو جو ہے وہ چائنا کی طرف سے ایک دم ریسکیو، یعنی 911 کال جو ہے اس کی بیجنگ جاتی ہے، جہاں سے فوراً جو ہے وہ ریسکیو آتا بھی ہے. چونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ نو باڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ کہیں سے ان کو کچھ ملے گا، لیکن چین کی طرف سے ان کو کچھ ملا، جس کا مطلب ہے کہ فائنینشیل ڈیپینڈنس. اور اس کے اوپر آپ نے یہ خبر بھی دیکھی ہوگی کہ ابھی جو ہے وہ پہلے تو سی پیک کی باتیں ہو رہی تھی کہ جی اس میں $28 بلین ہے یا $56 بلین ہے، اب اس سے بھی بڑھ کے 58 بلین اور اس سے بھی زیادہ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ چین نے جو ہے ایک نئی جو ہے وہ منظوری دی ہے کہ ہم اس طرح کا پروجیکٹ جو ہے وہ لے کے پاکستان میں آتے ہیں. اور اس سے پہلے آلریڈی چین کی جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں، اسپیشلی جو ہائیڈرو پاور ہے، کہ آپ دیکھیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جتنے چھوٹے بڑے ڈیمز بنے ہیں، جن کی تعداد اب 9 تک پہنچ گئی ہے، اور وہ پاکستان کو بڑے پیمانے پہ بجلی فراہم کر رہے ہیں اس وقت، جو فنکشنل ہیں. تو ان سب کی جو انویسٹمنٹ ہے، اس کی تعمیر ہے، اس پہ جن انجینئرز نے کام کیا ہے، اس کی جو ٹیکنالوجی ہے، سارا جو ہے وہ چین کے ہاتھ میں ہے. اور مزید جتنے بڑے بڑے ڈیم جیسے داسو ڈیم بن رہا ہے یا کالا باغ ڈیم بن رہا ہے، ان میں سے کوئی ڈیم بھی کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ چین کے جو کانٹریکٹر ہیں ان کو اگنور کیا جائے.
یا ان کے انجینئرس کو یا ان کی اسکل لیبر کو. تو اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پھر آپ کو فائنینشیل ڈیپینڈنس اتنی گہری اور اتنی سخت نظر آتی ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے چین کو جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ ابھی یہ جو آڈیو لیک ہوا ہے اس پر آئیں گے جی. انار ابانی خیر کا، اس میں اس نے کہا ہے کہ ہمیں دونوں کے درمیان لڑکنے کے بجائے ایک کی طرف اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے، جو کہ ایک بڑی چیز ہے. یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز جو ہے جو پاکستان کو انیویٹیبلی چین کی ڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بناتی ہے وہ ہے انٹرنیشنل افیئرس. اس میں اگر آپ پیچھے نہ جائیں، صرف حالیہ ہسٹری دیکھیں، ویسے آپ پیچھے جائیں تو 2 گھنٹے کا ایک پروگرام بنتا ہے جس میں رائٹ فرام 1950 سے چین نے کیا رول پلے کیا انٹرنیشنل سٹیج پہ پاکستان کے لیے. لیکن ریسنٹ ایئرز میں اگر آپ دیکھیں تو یہ FATF کے حوالے سے پاکستان جس طرح کے ایک نائٹ میئر میں پھنس گیا تھا اور جس طرح کی مشکل کا شکار ہوا تھا، اس کو کس طریقے سے چین نے جو ہے وہ ایکسٹرا مائل جا کے تو ریسکیو کرنے کی کوشش کی، جس میں ویٹو تک کا استعمال اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہیں. تو ان سب چیزوں کی موجودگی میں اگر کوئی یہ سوال اٹھائے کہ پاکستان جو ہے وہ چین جو ہے اس کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یا پاکستان انٹرنیشنل پالیٹکس میں چین کو اگنور کر کے کسی دوسرے ملک کے ساتھ کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ جیو پولیٹیکل یا کسی طرح کی جیو اسٹریٹجک پارٹنرشپ یا کسی ایسی ارینجمنٹ میں جا سکتا ہے جو چین کے مفادات کے خلاف ہے، تو دیٹ از ناٹ پاسبل. چونکہ ان کے مفادات اتنے زیادہ گہرے ہو گئے ہیں اور اتنے زیادہ کمپلیکس ہو گئے ہیں اور اتنے زیادہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں کہ اب پاکستان کے لیے اس سے نکلنا بغیر کسی بڑے ریولیوشن کے پاسبل ہی نہیں. صحیح. آپ نے بہت ساری باتوں کو ہائی لائٹ کیا، وہ باتیں جو کہ ہم عام طور پہ ہمارے پروگرامز کے اندر سنتے نہیں ہیں کہ پاکستان کی کس حد تک ڈپینڈنسی ہے چائنا کے اوپر، پھر وہ چاہے ان کی اپنے ملٹری کی ماڈرنائزیشن کو لے کر ہو یا اکنامک ان کے بینیفٹس ہوں. بالکل صحیح کہا جی. پچھلے ہی مہینے کی بات ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے چائنیز بلٹ فائٹر ایئرکرافٹ J-10C کو اپنے فلیٹ کے اندر انڈکٹ کیا ہے. پھر $3 بلین انہیں UAE اور سعودیہ سے ملا ہے. ابھی بھی IMF کی ڈیل کو جو ہے سائن کرنے سے پہلے انہیں $6 بلین کی گارنٹی چاہیے، ان کے اکاؤنٹ میں یہ ان کے پیسہ ہونا چاہیے. تو حالانکہ اس بات کو پاکستانی میڈیا کے اندر ہائی لائٹ نہیں کیا ہے، اور چائنا نے جو پریس ریلیز کی اس میں بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف کے آنے کا مقصد کیا ہے. لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا جسے لے کے وہ وہاں گئے. آگے بڑھتے ہیں. ہنا ربانی خار کی آپ نے بات کی. اس سے پہلے کہ ہم افغانستان پر بات کریں تو جو US انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو لیک کیا ہے ایک میمو کو، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کوشش کر رہی تھی کہ US اور چین کے درمیان وہ کوئی بیلنس بنا کے رکھے. لیکن ہنا ربانی خار نے کہا کہ ہمارے لیے یہ بہت ہی خطرناک ہوگا. ہمیں جو ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کو خوش کرنے کے لیے چین کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. کیا اثر ہوگا اس خبر کا جب یہ ریپبلک کے اندر بات آ جاتی ہے؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جو بات لیک ہو گئی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ کوئی سیکرٹ تھا. پاکستان میں گزشتہ 4-5 سال سے جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں اس کیلیبر کے یا اس سے بھی اوپر کے لوگوں نے بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ ہمارا اب یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ اس طرح کی ریلیشن شپ نہیں بن سکتی جو چین کے ساتھ بن چکی ہے، اور یہ اب ہمیں پک اور چوز کرنے کی پوزیشن میں ہم آ گئے ہیں. پر سابق پرائم منسٹر کے زمانے میں، عمران خان کے زمانے میں، جو امریکہ کے ساتھ ایک ان ایزی قسم کا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کانفلکٹنگ قسم کا جو ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس پراپر طریقے سے بیلنس کرنے کی جو ہے وہ کوشش میں برے طریقے سے ناکام ہو چکے تھے. اس وقت جو ہے وہ پاکستان نے 2-3 جو مختلف ایونٹ ہیں جن کے پیچھے یونائٹڈ اسٹیٹ کا انٹرسٹ تھا اور جو یونائٹڈ اسٹیٹ نے کال کیے تھے، پاکستان یا ان سے باہر رہا یا ان کی جان بوجھ کر جو ہے وہ بائیکاٹ کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک کلیئرلی کھل کے سامنے آیا کہ اس طرح کے کسی ایونٹ میں جہاں کے چین کا انٹرسٹ جو ہے اس پہ تنقید کی جائے، اس میں ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں شامل ہونے کے لیے. ابھی جو بلاول بھٹو نے جو یونائٹڈ اسٹیٹ میں ڈیموکریسی کانفرنس ہوئی تھی لیٹلی
couple of months ago or weeks ago, उसमें ना शामिल होकर जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी वो भी तकरीबन इसी तरह की थी। जो अंदर की कहानी है वो ये है कि उन्होंने कहा जी कि आपने इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो ताइवान को बुलाया हुआ है, एंड ताइवान इज नॉट ए चाइना एंड इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ चाइना, सो देयरफॉर वी आर नॉट इंटरेस्टेड आपकी जो है वो कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए। जब आप इस तरह की स्टेटमेंट दे दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है उसमें किसी तरह की गुंजाइश आप रख ही नहीं सकते। और वैसे भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अल्टीमेटम के अंदाज में जो चंद एक मुल्कों को ये कहा कि आपको अपने आप को चीन से डिस्टेंस रखना पड़ेगा, जिसमें उन्होंने बाकायदा नेम द नेम्स वाली बात की कि रोड एंड बेल्ट मनसूबा जो है उन्होंने क्लियरली कहा कि इन ओवर ओपिनियन दिस इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दिस नेशन और दैट नेशन या इंटरनेशनल कम्युनिटी। लिहाजा इसमें जो मुल्क शामिल हो रहे हैं वो बाकौल उनके उस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं जो चीन अमेरिका के खिलाफ हेज कर रहा है। सो आप जब इस एक्सटेंट पे चले जाएं तो उसके बाद आप किसी भी मुल्क से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एग्जिट ले लेगा अगर उसने चीन से एग्जिट लेनी है। लेकिन वो ये स्टेज उस वक्त आया जब जो है वो पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो लेन देन का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और जो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल दूसरी चीज़ें मैंने पहले गिनी हैं वो इस हद तक मजबूत हो चुकी थी कि उसके लिए पाकिस्तान अगर चाहे भी तो उसके लिए उससे निकलना जो है वो आसान नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो दिस इज नॉट ए न्यूज़ जो कुछ इनार अबानी खर ने कहा है, क्योंकि जी पाकिस्तान यही बात कहने की काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके लिए या उनके पास मौका नहीं आ रहा था या उनको अल्फाज नहीं मिल रहे थे, जो कि अब उन्होंने कहा है। हमने भी हमारे प्रोग्राम्स के अंदर इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू की है। ये कंटिन्यूएशन है पाकिस्तान की पिछले कुछ सालों की जो पॉलिसी है, इसका इजहार इमरान खान ने भी किया था। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि जी हमारा फ्यूचर जो है वो चीन के साथ ज़्यादा महफूज है। आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी दौरे के बाद, जैसा कि मैंने पहले अपने इंट्रोडक्शन में बात कही कि एक कतर के अंदर मीटिंग हो रही है, यूनाइटेड नेशंस होल्ड कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, जहाँ पे पूरी डिस्कशन हो रही है कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त क्राइसिस है उससे कैसे निपटा जाए। ठीक इसी हफ्ते के आखिर में अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मौलवी आमिर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान आना है, जहां पर पाकिस्तान, चीन और ये अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है, इनकी आपस में मुलाकात होगी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, इनके जो डॉट्स को हमें कनेक्ट करना होगा। तो बशानी साहब हमें ये बताएं कि ठीक ऐसे वक्त में कि जब एक तरफ पाकिस्तान टीटीपी से वो चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत उन पे कार्रवाई करे, चाइना को पाक आर्मी के चीफ विजिट करते हैं और उसके एक हफ्ते बाद ही इस तरह की मीटिंग का होना, क्या इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर शदीद दबाव है कि वो कुछ ना कुछ एक्शन करे टीटीपी के ऊपर, और शायद यही फरियाद लेके आर्मी चीफ वहां गए हों। और चाइना के भी अपने कुछ कंसर्न्स हैं, वो भी कोई जो इस्लामिक स्टेट खुरासान ग्रुप वगैरह जो वहां पे अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं उनके हवाले से कोई वो चाहते हैं कि कोई कार्रवाई अफगानिस्तान की तरफ से हो। तो कैसे देखते हैं इस अपकमिंग विजिट को आप? बड़ी इम्पोर्टेंट विजिट है जी, और इसकी काफ़ी तफसीली डिस्कशन की ज़रूरत है, लेकिन वो थोड़ा सा मैं कंक्लूड कर लूँ जो बात हम कर रहे थे जी जी कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह एक वाज़े पोजीशन लेने की उसमें आ गया है कि वो वाज़े पोजीशन ले सके, इस कैपेसिटी में आ गया कि वाज़े पोजीशन ले सके चीन के हक में और अमेरिका के खिलाफ। उसमें जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया, ऑन टॉप ऑफ दैट ये है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट किस्म का जो एलिमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इंडियन सेंट्रिक है, और वो हमेशा ख्वाह दुनिया के किसी कोने में किसी मुल्क के साथ जो भी ताल्लुकात बनाता है वो इंडिया को सामने रख के तो बनाता है कि मसलन इस मुल्क के इंडिया के साथ क्या ताल्लुकात हैं, या हम ताल्लुकात बनाएंगे तो इंडिया का इससे क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। तो अब जब आपने देख लिया कि गुज़श्ता 6-7 सालों के दौरान इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान जो एक कुर्बत बढ़ी है और एक बहुत बड़ी जो है एक तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हुई है ओपनली, जिसको ओपनली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है,
اور جس طرح انڈیا مختلف الائنسز کا حصہ بنا ہے جن کو اس وقت کے انٹرنیشنل کانفلکٹس میں امپارٹنٹ ترین الائنسز سمجھا جاتا ہے، تو اس کی موجودگی میں پاکستان کے ساتھ جو سلوک ہوا، اسپیشلی جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی لیڈرشپ کی طرف سے، کہ جس میں افغانستان کے حوالے سے ڈس اپوائنٹنگ قسم کی سٹیٹمنٹس کہ آپ نے ہمیں دھوکہ دیا اور آپ کی اور ہماری اب کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، اور اس طرح کے جو اوپن بیانات آئے، اس کی موجودگی میں پاکستان کے لیے یہ کنکلوڈ کرنا بالکل آسان ہو گیا کہ اب یونائٹڈ اسٹیٹ اور انڈیا کے درمیان ریلیشن شپ اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ اب اس میں ہمارا جانے کا کوئی فائدہ نہیں، چونکہ ظاہر ہے اس ریلیشن شپ کی موجودگی میں امریکہ ہمیں کسی طرح کی کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا باوقت ضرورت، اگر ہمیں کسی وقت ضرورت پڑ جائے تو اس لیے ہم اگر چین کو بھی چھوڑ دیں یا اس کے تعلقات کو خراب کر دیں تو ہم تو پھر درمیان میں لٹک گئے۔ ایک یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے جس کو سامنے رکھ کے انہوں نے یہ ڈیسیجن کیا۔ اور دوسرا ڈیسیجن انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کے کچھ جو پالیسی میکر یا دانشور ہیں وہ اس بات پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ چین جو ہے ایک ابھرتی ہوئی قوت ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ایک ڈوبتی ہوئی قوت ہے، وچ از ناٹ ٹوٹلی ٹرو، یا اس کو اس طرح بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ڈالا جا سکتا، چونکہ آپ اگر بریک ڈاؤن کریں دونوں قوتوں کے درمیان جو توازن ہے، جو فوجی سچویشن ہے، اکانومی کی سچویشن ہے، تو ظاہر ہے ابھی چین کو بہت کچھ کرنا پڑے گا وہاں تک جانے کے لیے، لیکن کم از کم ان کا یہ خیال ہے کہ آئندہ چند سالوں میں جو ہے وہ چین ایز اے سپر پاور ٹیک اوور کرے گا، تو اس لیے وی آر آن دا رائٹ پاتھ۔ اور تیسرا جو ہے وہی فیکٹر جا کے یہاں بھی آتا ہے کہ چین اور انڈیا کے درمیان جو کانفلکٹ ہے اور جو ان کے تعلقات میں ایک طرح کی ان ایزینس ہے، اس کو پاکستان جو ہے وہ اپنے لیے ایک نیچرل قسم کا بینیفٹ سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہماری جو مفادات ہیں، انٹرسٹ ہیں، وہ آٹومیٹکلی اور نیچرلی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں۔ تو اتنی ساری چیزوں کی موجودگی میں ظاہر ہے ان کے لیے یہ سر عام یہ کہہ دینا کہ نہیں جی ہم جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ اور چائنا میں سے انتخاب کریں تو ہم چین کا کریں گے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ کلیئر کرنے کے بعد جو اب بات میرے سوال کی طرف آئیں کہ افغانستان، پاکستان اور چین کے فورن منسٹرز کی جو پاکستان میں میٹنگ ہونی ہے، ٹرائلیٹرل میٹنگ، اس کی کیا جو ہے امپورٹنس ہے جی؟ دیکھیں جی اس کی بہت بڑی امپورٹنس ہے اگر آپ اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ ابھی جو میٹنگ ہو رہی ہے یونائٹڈ نیشن کے اس میں، جس میں کہ پاکستان، جس میں افغانستان کو جو ہے باہر رکھا گیا ہے، اب اس پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے جی، جس ملک کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ تو میں نے یہ کہا کہ اس ملک میں جو حکومت ہے وہ اس ملک کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی ہے۔ زالمے خلیل زاد نے یہ کہا کہ ویسٹرن کنٹریز کو آبجیکشن تھا طالبان کو اس میٹنگ میں بلانے کے لیے، کیونکہ وہ جس طرح سے عورتوں کے حقوق وہاں پہ سلب کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے بڑا کنسرن تھا۔ ہم اس کے اوپر آئیں گے، میں سوال پوچھوں گا آپ سے، فی الحال اسی میٹنگ پہ فوکس کرتے ہیں جی۔ پاکستان چین کے ذریعے افغانستان پر کچھ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی جی یہ تو بالکل ہے، اور چین کے بارے میں بھی یہی بات درست ہے، چونکہ خود چین جو ہے وہ افغانستان میں ابھرنے والے بہت سارے حالات کی وجہ سے خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ اسپیسیفکلی وہاں جو ایک اینٹائی چائنا، ایک وہ جو ترکمستان کے حوالے سے ایک تحریک ہے، یا کچھ لوگ ہیں جو وہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں اس نام کے ساتھ۔ دوسری طرف پاکستان کے ساتھ ٹی ٹی پی کا تو ایک اوپن معاملہ چل رہا ہے، جس کو ظاہر ہے چین جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے یا شیلٹر دے رہا ہے۔ تو اس حوالے سے چین اور پاکستان کے مفادات افغانستان میں بڑی حد تک ملتے ہیں، اور تیسرا اس لیے بھی ملتے ہیں کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے بہت زیادہ کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اپنے عوام کے ساتھ یا خواتین کے حقوق کے معاملے پر کیا کرتے ہیں، یہ ان کا بڑا کنسرن نہیں ہے۔ ان کا کنسرن یہ ہے کہ کیا وہ یہاں کی جو جیو اسٹریٹجک ارینجمنٹ ہے اس میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے، جو کہ اس کانفرنس کی جو اس کی آپ بات کر رہے ہیں ہونے والی کانفرنس، اس میں سب سے بڑی ڈسکشن یہی ہوگی
کہ اگر طالبان ان کو یقین دلاتے ہیں، جو کہ کافی دنوں سے دلا رہے ہیں گزشتہ 2-3 ہفتوں سے ریپیٹڈلی، کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے جی، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کی ان سے جو ہے وہ گارنٹی لی جائے گی. اور ظاہر ہے کہ یہ اس وقت جو ہے وہ چین جس طریقے سے ایک اسٹریٹجک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگیجمنٹ میں مصروف ہے، بلکہ اس میں پیش قدمی کا لفظ اگر آپ کریں، جس طرح مصروف ہے، جس طرح اس نے ایران، سعودی عربیہ اور اس طرح کے ممالک کے درمیان وہ کرایا ہے، تو افغانستان تو اس کا نیکسٹ ڈور نیبر ہے. اس کے اپنے مفادات کے علاوہ جیوگرافکلی سب سے قریب ترین جو ہے وہ ملک ہے. تو میرے خیال میں چین اس میں ایک رول پلے کرے گا، جس میں پاکستان ظاہر ہے ایک انیویٹیبل پارٹنر کے طور پہ اس میں بیٹھے گا، جس کی وجہ پاکستان کے اپنے مفادات بھی ہیں. چونکہ پاکستان یہ جو دہشت گردی کی تھریٹ ہے، اس کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ کافی مشکل میں پہنچ چکا ہے. جی، آخر میں بشانی صاحب آپ سے سوال ہے افغانستان کو لے کے. دوحہ میں جو دنیا بھر کے تمام بڑے ملک ہیں ان کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے. اس میٹنگ میں جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ طالبان کو ہی نہیں بلایا گیا ہے. اس میٹنگ کا پھر کیا فائدہ اگر آپ وہاں پہ جیسی بھی حکومت ہے، جو بھی ہے، طالبان اس وقت رول تو کر رہے ہیں پچھلے 1.5-2 سال سے، اگر ان کو نہ بلانے کا کیا جو ہے وہاں پہ مقصد ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر طالبان وہاں ہے ہی نہیں تو کیا یہ 25 ملک مل کے طالبان کو کسی پریشر میں لا سکتے ہیں؟ ان سے جو ان کے مطالبات ہیں، خاص طور سے جو بڑا ایشو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ طالبان کی حکومت افغانستان کے اندر جو بچیاں ہیں اسکول جانے والی، کالج یونیورسٹی جانے والی، اوور آل جو خواتین کے حقوق ہیں ان کو بہت زیادہ وہ اس بروٹلی اس کو جو ہے اوپریس کر رہے ہیں. کیا کہیں گے جی آپ؟ دیکھیں جی، ان ملکوں کے لیے طالبان میٹر نہیں کرتے، نہ ہی ان کے راستے میں طالبان کوئی رکاوٹ ہیں. ان ملکوں کے لیے اگر راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ملک ہیں جن کو اس میٹنگ میں بلایا جا رہا ہے. مثلا انٹرنیشنل اس میں آپ دیکھیں تو اس میں چین ایک پرابلم ہے، روس ایک پرابلم ہے، جو ویسٹرن دنیا کا جو بھی ایجنڈا ہے یا خواہشات ہیں افغانستان کو لے کر. چونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں نا وہاں خواتین کے حقوق یا فنڈامنٹل رائٹس یا ڈیموکریسی، تو یہ دوسرے طریقے سے آپ جو ہے وہ روس اور چین کے لیے بھی ایک طرح کی پریشان کن خبر دیتے ہیں، چونکہ وہ بھی ان معاملات میں نہیں چاہتے کہ کوئی انٹرنیشنل قوت آ کے ان کو بتائے کہ ان کے ملکوں کے اندر جو ہے وہ ڈیموکریسی یا رائٹس کا کیا سچویشن ہے. اسی طرح پاکستان بھی ہے. تو یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ ہو ہی اسی لیے رہی ہے کہ اگر یہ ملک بیٹھ کے طے کریں کہ ہم نے افغانستان کے اندر کس طرح کا نظام لانا ہے اور اس کے لیے کس قسم کے لوگوں کو آگے لانا ہے، تو ظاہر ہے یہ ودن 24 آورس اس کو امپلیمنٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں اگر یہ سارے ملک اس چیز پہ متفق ہو جاتے ہیں. چونکہ میرے خیال میں طالبان کو بھی اب اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے بڑی حد تک کہ وہ اس طرح کی سچویشن کو بہت زیادہ پرولونگ نہیں کر سکتے. تو اس میں جو ایک انٹرنیشنل ایجنڈا بنتا ہے کہ ایک انکلوسیو قسم کی حکومت جس میں ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس اور یہ ایجوکیشن اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا خیال رکھا جائے. یہ دو طریقے وہ اختیار کر سکتے ہیں، یا تو طالبان کے سامنے وہ یہ شرائط رکھیں بالکل بلیک اینڈ وائٹ شکل میں کہ جی آپ یہ اس پہ عمل کریں، تو یا پھر یہ ہے کہ وہاں پہ رجیم چینج کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں، جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں. چونکہ اس وقت جتنی بھی ریلیٹڈ پارٹیز ہیں ان کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ناخوشگوار قسم کی ایک تعلق بنتا ہے، انکلوڈنگ پاکستان. یعنی یہ پاکستان میں جو چیزیں خبروں میں نہیں آتی، مثلا کراس بارڈر جو ان کے درمیان تصادم ہوتے ہیں یا ایک دوسرے پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں یا اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں، وہ بھی موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے طالبان کو وہاں پہ نہیں بلایا گیا کہ ان کی موجودگی میں اس ایجنڈے پہ بات ہو ہی نہیں سکتی تھی. ان کو بلانے کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ افغانستان کے عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور وہ اپنا ایجنڈا جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتے کہ جی ہم یہ کریں گے اور یہ نہیں کریں گے. تو اس کانفرنس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں تھا. اگر دنیا نے افغانستان کے اس جو دلدل ہے اس سے نکلنا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ دنیا متفق ہو کے
تو ان کے سامنے ایک تجویز رکھے اور وہ مانیں، اور اگر نہیں مانتے تو پھر اس کے لیے جو دیگر طریقے ہیں وہ استعمال کر کے تو اس سچویشن سے باہر آئے۔ جی بالکل، بہت ضروری ہے دنیا کے لیے طالبان کے ساتھ انگیج کرنا، پھر وہ چاہے بچیوں اور عورتوں کے حقوق ہوں، کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشنز ہوں، ڈرگ ٹریفکنگ ہوں، کوئی انکلوسیو گورنمنٹ بھی وہاں پہ بنائی جا سکے، اس کے لیے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن طالبان کے بھی تو کچھ مطالبات ہوں گے ان تمام ملکوں سے، وہ بھی تو کچھ چاہیں گے کہ بدلے میں انہیں بھی کوئی ریکگنیشن ملے۔ کیا کہیں گے کہ کیا اس طرف بھی کوئی بات ہو سکتی ہے یا بات وہاں تک جا سکتی ہے؟ نہیں، وہ تو الٹیمیٹ جو ہے یہی ہے نا سر، کہ اگر آپ ان کو کوئی شرط عائد کریں گے یا کوئی تجویز دیں گے تو جواب میں آپ کو ان کی جو ساورنٹی ہے اور جو لیجیٹیمیسی ہے اس کو ریکگنائز کرنا پڑے گا۔ یہ تو ریسیپروکل ہے، اس کے بغیر تو نہ طالبان ڈیلیور کر سکتے ہیں اور نہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈیلیور کریں۔ ظاہر ہے یہی اس میں گیو اینڈ ٹیک بنتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے طالبان کو بلایا نہیں۔ اب انہوں نے بیٹھ کے طے کرنا ہے کہ کیا وہ طالبان پر ٹرسٹ کرنے کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں کہ ان کو وہ تسلیم کر لیں، اور جیسا کہ پاکستان مطالبہ کرتا رہا، اسپیسیفکلی فارمر پرائم منسٹر ریپیٹڈلی یہ مطالبہ کرتا رہا کہ ان کو تسلیم کر لیا جائے، تو کیا اس پہ بات ہوگی یا پھر وہ کہیں گے کہ وہ اگر یہ شرائط مان لیتے ہیں تو ان کو تسلیم کیا جائے؟ تو اس کے جواب میں پھر ان کو بھی رسپونڈ کرنا پڑے گا۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج کا پروگرام۔ بشانی صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے پھر تھینک بات یو، ہوگی۔ آپ کو شکریہ۔